अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आज उनकी हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले आपको कल की खबर तो याद होगी, मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद से। मुराद सईद साहब की दरख्वास्त, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा गलीज़ गुफ्तगू हुई जिसके खिलाफ ये दरख्वास्त देना और एफआई के पास जाना मेरा हक था, उसके बाद की कार्रवाई का मुझसे लेना देना नहीं। लेकिन आज एक अहम मुलाकात और बैठक हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्ला नियाज़ी साहब ने मुलाकात की उनके साथ और इस इशू पर गुफ्तगू भी हुई। ये जो गिरफ्तारी है, ये आपके सामने स्क्रीन पर बेग साहब, उनके साहबजादे, उनके हाथ में पिस्तौल भी है। इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने एहलकार को ज़ख्मी किया, फायरिंग भी की। नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी काश साहब, खैरियत से न्याज़ी साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा न्याज़ी साहब, आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, क्या इसी इशू के ऊपर ये मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से? जी वैसे लीगल टीम की मुलाकात आज हुई है, मैं उसमें था क्योंकि हमारे और भी केसेस होते हैं, हम हाई प्रोफाइल मैटर्स चल रहे हैं। उसामा सत्ती केस भी मैं कर रहा था, उसमें 780 हमने रिस्टोर कराई थी। नूर मुकद्दम केस भी है और भी हैं। तो उन्होंने एक तो लीगल टीम को ये कहा कि आप प्रोसिक्यूशन को जितना कितना मजबूत करें, अपनी प्रोसिक्यूशन को, कि कहीं भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि स्टेट के खिलाफ अगर कोई बंदा इस तरह हथियार उठाता है तो स्टेट को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक बंदा सामने आके पिस्टल से फायरिंग कर रहा है और पुलिस एहलकारों पे कर रहा है, तो वो आप उस केस में आपने देखना है कि स्टेट के आर्गन को ललकारा गया है, स्टेट पे हमला किया गया है। तो एक एफआईआर है, एफआईआर में अगर कोई गिरफ्तार करने जाता है और इस्लामाबाद पुलिस भी साथ है, तो इस तरह का एक्शन अगर एक अक्यूज करता है तो उसके खिलाफ शायद कोई चीजें मीडिया पे ये भी चल रही हैं कि जी ये नेगेटिव किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा है। तो उन्होंने कहा इस मनफी प्रोपेगेंडा को भी रोकें। और मैं तो आपको रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ। और अब हम तो इस मूवमेंट का हिस्सा भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको आप उस नज़र से देखें कि अगर स्टेट ने कमजोरी दिखाई और हम जो माफिया के खिलाफ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कई लोग हैं मनफी प्रोपेगेंडा जो हम इस काम से हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन तो न्याय आप साहब, मैं सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब खुद क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं इस काम में? ये तो रियासत का काम होना चाहिए। ये तो किसी ने नहीं कहा कि अगर उन्होंने पिस्तौल निकाला, रियासती एहलकार को बट मारा या फायरिंग की तो उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन रियासत अपना काम और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आपने एटीए की दफात लगाई हुई है, प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरवीन करने की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर देखे ना, प्राइम मिनिस्टर से लीगल टीम और भी डिस्कशन हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की बात की है कि मेरा एजेंडा जो है वो रूल ऑफ लॉ है। अगर एक बंदे ने अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है और पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इस तरीके से आके उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना और फिर जब उस नेगेटिव कैंपेन पे स्टेट एक्टिव होती है तो फिर वो स्टेट पे हमला कर दे। नहीं, आपकी बात देखिए, इस बात को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि रियासती एहलकार जब आपके सामने आ जाए। जी जी काश साहब, इसको और तनाजर में देखें कि बीइंग प्रोसिक्यूटर जनरल, मैं इस बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूं 2009 में, लायर मूवमेंट से आपसे मेरी मुलाकातें भी हैं। अगर हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वकील एम्प्टी हैंडेड थे, उनके ऊपर 780 लग गई और मैं 2 साल से उस केस में पेश हो रहा हूँ। प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने उनके खिलाफ मुकदमे हैं, वो जेलें काट के आए हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट चल रही हैं। तो क्या मैं हूं, आप हो, कोई हो, नो वन इज अबव द लॉ। एब्सोल्युटली सर, ये तो सवाल ही नहीं। मेरा तो ये सवाल या नुक्ता ही नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। एक जगह रियासत सामने आ गई, रियासत के सामने सरेंडर करना, हर शहरी, जो भी शहरी हो पाकिस्तान का, चाहे ताकतवर है कमजोर है, ये सिर्फ ताकतवर लोग ही हैं जो ये कर सकते हैं कि रियासत के सामने खड़े हो जाकर कहें कि मैं बंदूक निकाल लूंगा, पिस्तौल निकाल। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं, मुझे इस पे नहीं। अब हमारी रियासत ने एक बच्चे को हमला किया है, उसामा सत्ती को, ठीक है, वो, हेलो जी जी, हाँ, अब रियासत की तरफ से हुआ है, उसमें एलीट फोर्सेस के लोग हैं हमारे, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर इसी तरह था। उन्होंने इस केस में बाकायदा मुझे इंस्ट्रक्शन की कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना। अब वो बच्चा था, उसको इन्होंने हत्ते हाथे इन्होंने उस बच्चे को मारा। उसके लिए जज साहब ने, एटीए कोर्ट ने उसकी 780 खत्म कर दी। मैंने उसको रिवीजन में मिस्टर जस्टिस मोहसिन कियानी और मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट से वो दोबारा रिस्टोर हो गई है।
بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن میرا یہ سوال تھا کہ آخری ملاقات ایسی پی ایم سے آپ کی کب ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے؟ ابھی میری کوئی ایسا اپنا جو میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ہی ہوئی تھی، بعد میں بھی ہوئی ہے نہیں، لیکن کبھی کسی پرٹیکولر کیس میں انہوں نے بلایا ہو؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار اس کیس میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو اسامہ ستی کا بتا دیا ہے، نور مقدم کیس کا بتا دیا ہے، ہمیں اور نور مقدم کیس کے لیے خصوصی انسٹرکشن تھی کہ یہ دیکھیں کہ اس میں پروسیکیوشن کمزور نہیں ہونی چاہیے، ہمارا امتحان ہے۔ وہ جو دوسرا ہے کیا نام ہے مرزا والا کیس، وہ جو چل رہا ہے ویڈیو والا، اس میں خصوصی کہ ایسے کیسز جو ہیں اور خاص کر بچوں کے ساتھ جو کیسز ہیں، آپ ان کو پروسیکیوشن بالکل کہیں بھی کمزوری نہ دکھائے، ویسے بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ ہر کیس میں نے ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب رول آف لا پہ کچھ بھی کہتے رہے لوگ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، میں بھی ان کے ساتھ ہی چل رہا، وہ رول آف لا پہ کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے اس کا کوئی ذاتی بھی ساتھ ہی بندہ بیٹھا ہو، اس کے خلاف بھی اگر رول آف لا موو میں آتا ہے تو وہ اس کی بھی کوئی سفارش نہیں کرتے، وہ سفارش کسی کی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جو رول آف لا کرے گا، آئین اور قانون میں جو چیز ہے اس کے مطابق فیصلہ کرائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر اس کیس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محسن بیگ صاحب کا تعلق پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بہت اچھا تھا کسی زمانے میں، ابھی انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس گفتگو کے بعد ایک دم دیکھیں ہمارے خلاف بھی کیسے میرے پہ بلاسفیمی لگی، آن لائن ایک پورا ٹرینڈ بن گیا۔ جب میں گیا ایف آئی اے، انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کو تو پتہ ہی ہے اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا، درخواست دینی ہے تو دے دیں۔ اس طرح کی سوئفٹ کاروائی نہیں دیکھی کبھی کسی نے کہ صبح 9 بجے کے قریب ایف آئی آر ہو، 9:30 بجے سرکار کے اہلکار ایف آئی اے پولیس آپ کے گھر پہنچے گرفتاری کرنے کے لیے۔ کوئی اسپیشل انٹرسٹ تو ہے نا سرکار کا اس میں؟ دیکھیں جی، اگر سرکار ایکٹیو ہو جائے تو پھر ہماری طرف کی جلدی اکرنس پہ کیوں پہنچے؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی ابھی اکرنس ہو رہی ہے، یہ جو ابھی ہمارے آئی جی صاحب آئے ہیں اور جو ڈی جی ہیں ثناء اللہ صاحب، میرا خیال ہے کہ ہر کیس میں سپریم کورٹ پیش ہوتا ہوں، ہر کیس میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جہاں بھی کوئی کیس ہوتا ہے وہ اس کو ایکٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو اور یہ بھی آپ ٹھیک ہے ہائی پروفائل کیس ہے، اور اگر آپ اس طرح بیٹھ کے اگر ایک گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی اینکر پرسن، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے خلاف نہیں ہوتا پروپیگنڈا، تو آپ اس کو منفی پروپیگنڈا شروع کر دیں۔ اس سے مراد ہے کہ گورنمنٹ کو اس کام سے روکنا ہے۔ پہلے مشکلات سے لوگ گورنمنٹ گزر رہی ہے، اب معاشی حالات دیکھیں، دوسرے دیکھیں، تو اس طرح تو بیٹھ کے تو چیزوں کو روکنا ہوتا ہے۔ اور جب تک آپ نے میٹنگ کا کہا، ہماری یہ جو ابھی کرمنل امینڈمنٹس اس میں ہوئی ہیں ریفارمز، اس میں ہماری ابھی 2 ہفتے پہلے میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، فروغ نسیم اور صاحب ہماری، تو ہم تو پورا جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی مراد ہے کہ دیکھیں نا لیگل ریفارمز ہیں، سی پی سی میں امینڈمنٹ ہوئی، سی آر پی کرمنل لا میں امینڈمنٹ ہوئی، تو وہ میٹنگ تو چلتی رہتی ہیں۔ تو پی ایم صاحب نے کیا ویسے کہا اس میں تن کے رکھو؟ اسپیشل پرائم منسٹر نے کچھ اس نے کہا کہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کریں، اور جو پروسیکیوشن ایک چیز پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی کہے کہ جی میں اسٹیٹ پہ حملہ کر دوں۔ بالکل آپ کی بات 100% بجا سر درست اور مانتا ہوں۔ کر کے بیٹھے ہیں نا جو باہر جو لے گئے ہیں سارا منی لینڈرنگ، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ 3 سال سے یہی چیزیں ہو رئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ جج کے خلاف ریفرنس بھیجنا، یہ تو سرکار ایک میسج بھیج رہی ہے، اس ہر وہ جج، ہر وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر سوچیں جب جج کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا، یہ اس طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے گا جب آپ اس طرح کا ریفرنس بھیجیں گے، کیونکہ جج نے فیصلہ دے دیا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں یا دوسری عدالت میں جائیں گے، جب آپ ان ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا شروع کر دیں، ٹھیک یا غلط فیصلے کرتے ہیں جج، آپ اگر یہ ادھر چلے جائیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اگر ایف آئی آر لاہور میں ہو تو اسلام آباد کی نفری آ کر گرفتاری دے سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈیپینڈ کرتا ہے، ایف آئی اے کیونکہ ایک فیڈرل ایجنسی ہے تو اسلام آباد کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، یہ مجھے قانونی ماہرین نے کہا، لیکن اس چیز میں لگے گا ایسے کہ ہر وہ شخص جو ان کی طرفداری کرنے کی یا ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گا، سرکار اس کے خلاف جائے گی۔ کیا یہ غلط میسج نہیں بھیجا جا رہا؟ اچھا کاش صاحب، آپ نے فیصلہ پڑھ لیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا؟ بالکل میرے سامنے پڑھا ہے سر۔ پڑھا ہے بالکل۔ اچھا اس کا اگر پیرا نمبر 4 پڑھے نا، اب سر پہلے پیرا نمبر 2 بھی پڑھ لینا، انہوں نے کہا 10 منٹ باہر کھڑا رکھا، بیلف ہم نے بھیجا اس کو 10 منٹ باہر کھڑا رکھا، کچھ نہیں کیا، رجسٹر مانگا، ڈیلی رجسٹر کسی نے نہیں دیا اس کو، ایف آئی آر کی کاپی مانگی وہ نہیں دی، رپورٹ بیلف کے بعد ایس ایچ او مارگلا کو ریلیونٹ ریکارڈ کے ساتھ سمن کیا گیا، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ بیلف کورٹ کی طرف سے گیا، اس کے ساتھ بھی اس وقت تھانہ تھا اس نے کوپریٹ نہیں۔ میں بتاتا ہوں جو 491 سی آر پی سی ہے نا، اس میں ہیبیس کارپس کا جو پروویژن ہے،
یہ اب ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھی اختیار ہے کہ انلیگل ڈیٹینشن. اب جج نے اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف انلیگل ڈیٹینشن دیکھنا تھا. اب اگر اس کے ساتھ پاس ڈیٹا پروڈیوس ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. اور جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایف آئی آر نے پرووائڈ کر دی اور اس کو میں ڈسپوز کر رہا ہوں. اب یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, جوریسڈکشن بنتی ہے اے ٹی ایس کی, اے ٹی اے کورٹ کی, ٹھیک ہے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی. اب اس کے بعد آبزرویشن دینا کہ یہ ریڈ ہی انلیگل تھا. یہ جو میں ڈائریکشن کرتا ہوں پولیس کو کہ ان اکارڈنس ود لا اگر ایکیوزڈ کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی ہے یا اگر آنی ہے تو اس پہ ایکشن کریں اور اس کے خلاف فلاں کے خلاف ایسا شو. یہ مینڈیٹ تو 491 کا ہے ہی نہیں. 491 کا تو ٹوٹلی انلیگل ڈیٹینشن کا مینڈیٹ ہے. جب ڈیٹینی کو پروڈیوس کرو تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے ایک لیگل ایف آئی آر میں ہمیں آرڈر ہوا ہے, ہم نے اس میں گرفتار کیا اور ہماری ہیلپ چاہیے ایف آئی اے نے جائے, تو وہ تو ڈسپوزل اس نے کر دی. اور اس ڈسپوزل کے بعد اٹ مینس کہ چاہے وکیل ہو چاہے میڈیا ہو, پھر اس کا کوئی پریشر ہے کہ یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں. کس کا پریشر ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے جس کے اوپر جو اتنا پریشر؟ مراد ہے کہ ایکوزڈ ہی ہوگا نا, کہ ایکوزڈ نے اگر یہ چیزیں لکھی ہیں اور سیم ڈیٹ 4 سر دیکھیں, میں یہی تو آپ سے بات کہہ رہا ہوں, جو آپ میری بات کا کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج نے یہ لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشر اس پہ ڈال رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے ایکشن کو, آج کی ملاقات کو, ریفرنس کو بھی اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے گا کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہر اس شخص پہ جو اس کیس کے اوپر کوئی ریلیف دینے کی کوشش. نہیں, وہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ آپ دیکھیں, کوئی حکومت نہیں کر رہی. میں اس کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ بینگ ایڈوکیٹ جنرل دیکھوں گا کہ اگر یہ جو میں نے دیکھا ہے اس فیصلے میں, تو اس کے لیے ہم اسلام آباد کے آنریبل چیف جسٹس کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ جی یہ مینڈیٹ تھا اور یہ جو فیصلہ لکھا گیا آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ بیش نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اب آپ یہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے اس کو؟ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو دیکھیں کہ اس میں 4-5 چیزیں ایسی لکھی گئی ہیں جو ہمیں وہ تو فردر بھی افیکٹ کریں گی. اس طرح کہ انلیگل ریڈ ہے. انلیگل ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سیلف ڈیفنس بن جاتا ہے نا, جو آپ کا جو ان کی فائرنگ اور ان کا پستول لے کے باہر آنا, اگر یہ انلیگل ریڈ بن گئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ سیلف ڈیفنس بن جائے گی. ہاں بول رہا ہے کہ انلیگل ریڈ کا لفظ لکھ رہا ہوں اور پھر ساتھ کہہ دینا کہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے اسلام آباد آئی جی اس کے خلاف کارروائی کرے. اور وہ کوئی 22A کی اپلیکیشن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو 491 کا میٹر تھا. اب اس میں ڈائریکشن تو یہ دے ہی نہیں سکتے, تو پھر کیسے دی گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. سو آپ اس کے خلاف اب ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کریں گے اور آگے کارروائی بھی ہوگی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تن کے رکھنے کا کوئی آپ کو ٹاسک وغیرہ نہیں دیا؟ نہیں, اس نے نہیں ایسی بات کی. ایسی بات نہیں کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ نیازی صاحب. آج وزیر اعظم صاحب سے اہم ملاقات ہوئی, یہ اس کی نئی ڈیولپمنٹ تھی سارے کیس کی. انہوں نے کہا کہ اس ملاقات سے, اس ریفرنس سے کوئی امپریشن نہیں جائے گا کہ اس کیس میں وزیر اعظم صاحب خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ معاملہ, لیکن بہت اس کو دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ بہت سے دوسرے لوگوں کے خلاف بہت سے کیسز جب سائبر کرائم سائبر ایف آئی اے سائبر ونگ کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح اس ہیسٹ کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا جس طرح اس میں کیا گیا. سب کیسز میں ہیسٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. سب کیسز میں جو لوگ درخواست گزار ہیں اس کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان میں نہیں ملا تو اس میں بھی نہ ملے, لیکن یہ سارا نظام آپ کو بہتر کرنا پڑے گا, ورنہ ایسے لگے گا کہ جہاں پر سرکار انوالوڈ ہے, جہاں وزراء اور وزیر اعظم دلچسپی لے رہے ہیں, اس کیس میں تو کچھ ہو جاتا ہے. جس کیس میں طاقتور لوگ ان ایف آئی آروں کے ان درخواستوں کے پیچھے نہ ہو, وہاں پر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے علی صاحب کو سنا. ہمارے ساتھ جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور علی زیدی صاحب فیڈرل منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. زیدی صاحب, ون کامنٹ ایچ جو آپ دونوں سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کر دیں. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت سے صحافیوں کا ذکر کیا. صحافی اس پر احتجاج کرتے آئے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ہراس کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو اپنی ذاتی مثال دی, میں توہین بھی بلاسفیمی لگ جاتی ہے کئی کیسز میں اور کچھ نہیں ہوتا. اس کیس میں سڈنلی 9 بجے درخواست اور 9:30 گرفتاری. ڈو یو ریئلائز کی کیوں آپ پر یہ تنقید آ رہی ہے؟ اچھا کاشف, سوشل میڈیا تو ایک آئی گیس باؤنڈری لیس ایک فورم یا میڈیم ہے نا. تو آپ کسی کے پہ چلے جائیں, میں کوئی ٹویٹ کر دیتا ہوں اگر, تو اس کے نیچے بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ مطلب گھٹیا, ان کے سامنے اچھا لفظ ہے اس سے گرے ہوئے, اور دوسری کو تعریفیں بھی کی جاتی ہیں.
تو اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہی اگر ہم نے سارا دن بیٹھ کے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا کے ٹویٹ کے نیچے ٹائم لائن پڑھ لیں یا کسی کی بھی پڑھ لیں, تو یہ تو دس از ریڈیکولس. اگر کوئی آفیشیل ان کے ایک جن کا کوئی فیس ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں, if somebody has a face then it's a different story. ان کے عابد شیر علی جو ٹویٹیں کرتے تھے وہ سر پکڑ کے آدمی بیٹھتا تھا یا کیا کرے. سو therefore irrespect ہے. اچھا, اور فیس میں بھی کوئی اگر عہدے دار ہو, کوئی پارٹی کا سینئر ہو, کوئی اسپوکس پرسن ہو, اگر وہ کوئی ایسی بات کرے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں irrespective of the fact کہ جی وہ جلدی ہوئی یا دیر سے ہوئی, آپ دیکھ رہے تھے کہ ہو رہا کیا تھا. مانے ایک آدمی اگر وہ گئے بھی تو 1 گھنٹے میں بیل میں باہر آ جاتے, وہ گولیاں چلا رہے ہیں روڈ کے اوپر بیٹھ کے, سر پھاڑ رہے ہیں. مطلب یہ بنانا ریپبلک میں کیا ہے, کیا یہ مجھے سمجھا دیں ذرا. یہ کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ بندہ گولیاں چلا رہا تھا فرنٹ ایسے ایسے کر کے, اس کی تصویر دیکھیں نا, ایسے آپ کے چینل پہ میں دیکھی, ایسے کر کے بندوق اس نے گولی چلائی ہے, 1 نہیں 2, اس کا بیٹا بھی بندوق لے کے گھوم رہا ہے. وہ خدا کے بندے کی کوئی مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا آپ کے خلاف بھی ہے تو آپ کورٹ ہے نا, کورٹ میں جا کے کیس جیت جائیں. آپ تو اتنے پاورفل آدمی ہیں, زرداری صاحب کے بازو تو آپ رہتے ہیں, ان سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کو. وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بڑے اٹھتے بیٹھتے تھے ویسے, جسٹ بائی دا وے آپ کی انفارمیشن. سو سر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے, اور بھی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ مطلب کوئی مطلب یہ کیا تھا, یہ اسلام آباد کے شہر کے بیچ میں پتہ نہیں F7 ہے F8 ہے جو بھی ہے, اٹ واز انبلیویبل. وہ تو آپ کو پتہ ہے, میں نے ٹویٹ کی, لوگوں نے مجھے بولا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ساری دنیا گھومے ہوئے ہیں, آپ ویسٹرن کنٹری ساری لندن امریکہ امریکہ کے اندر کوئی کسی کو اریسٹ کرنے آیا اور وہ اس طرح کر کے پوائنٹ کرے گن, ادھر سے ہوتا کیا سامنے سے, شوٹ, وہ سیدھا گولی مار دیں. If you resist, اگر آپ بندوق نکالیں گے پھر وہ انتظار نہیں کرتے. خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے کسی کا ان کو کسی کو نہیں مارا. ہاں I agree with you کہ شکر کریں کہ کسی نے فائر نہیں کیا. مطلب it's ridiculous. بالکل ٹھیک. میں ذرا دوسری بات, جی کوئکلی میں آخری بات ایک کر لوں پھر آپ ان سے ضرور لے لیں. دوسری بات یہ, اور شور کون کر رہا ہے, شور وہ کر رہے ہیں جو صحافیوں کے گھروں میں ریڈیں کرواتے رہے ہیں بغیر FIR کے. اچھا ٹھیک, آپ چور کوتوال کو ڈانٹے. جی جاوید لطیف صاحب, میں جاوید لطیف صاحب کا let me take his 2 cents on this also. جی میاں جاوید لطیف صاحب, آج مریم نواز شریف صاحب ابھی بولی ہیں اس ایشو کے اوپر. جی کاشف, بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی, اور خاص طور پر وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے آئین قانون کی بالادستی کی عمران خان صاحب خواہش رکھتے ہیں. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا, جہاں تک ہاں میں پہلے محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بات کر لوں. پہلا ایکٹ تو جو تھا اس پہ بڑی بات ہوگی, دوسرا ان کا ریئیکشن جو تھا یقیناً وہ غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ راستہ دکھایا کتنے. عمران خان صاحب کے وہ ساتھی تھے محسن بیگ صاحب, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے عمران خان صاحب نے 2014 میں پولیس پر حملے کے لیے لوگوں کو نہ صرف اکسایا بلکہ اس کی قیادت کی. آپ کو یاد ہوگا پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا گیا اور عمران خان صاحب نے چھڑوایا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت ریاستی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر عمران خان صاحب کیا آپ یقیناً مجھے یقین ہے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے کہا یا کیا, وہ جو SSP کو شارع دستور پر پھینٹا لگایا گیا تھا دھرنے کے دوران, وہ بھی غلط تھا. اور اگر F8 میں کوئی محسن بیگ صاحب نے بندوق نکالی, سرکاری اہلکاروں کے اوپر یا فائرنگ کی یا اس کو بٹ مارا, یہ بھی غلط ہے. Is that what we are saying? Principally position تو یہی ہونی چاہیے نا کہ یہ غلط ہے, یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. یس, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر یہ روایت ڈالی کس نے کاشف؟ آپ یہ دیکھیں نا, اس سے پہلے کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی, جو عمران خان صاحب نے کیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی فرما رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل صاحب, وہ نیازی صاحب جو تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے, اور جو آج آئے ہیں IG اسلام آباد, DIG اسلام آباد, وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو پھر مجھے کوئی بتائے نا, متی اللہ جو تھے ان کے اغوا کے ملزم ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ مجھے یہ بتائیں, اسد طور کو زخمی کیا, اب سار عالم کو بالکل ہونا چاہیے, بالکل ایبسولوٹلی رائٹ, کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ یہ آپ کی بات 100% درست ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہمارے ملک کی ریالٹی ہے کہ وہ صحافی آپ کے دور میں بھی
پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک شہزاد کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کی تو ڈیتھ ہی ہو گئی تھی, سلیم شہزاد. بہت سے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہمارے دور میں نہیں ہوتا, ہر دور میں ہے. ہم ہر دور میں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ پچھلے 1 مہینے یا 6 مہینے یا سال میں ہوا, ARY کے پوری مینجمنٹ کے اوپر ATR کی FIR آپ کے دور میں ہوئی. کاشف عباسی آپ کے گھر پہ نہیں ہوا تھا؟ جی میرے گھر میں. ارشد شریف کے گھر پہ نہیں ہوا؟ نجم سیٹھی کے گھر پہ نہیں ہوا؟ نجم سیٹھی صاحب ٹاؤن نہیں ہوا؟ یہاں پولیس پروٹیکشن عزیر بلوچ کو پروٹیکشن نہیں دیتی رہی, آج کرمنلز کو پروٹیکشن نہیں دے رہی. انٹیریئر سندھ کے اندر یہ روز نہیں ہو رہا جی کہ میں قطعاً اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, مگر علی زیدی صاحب آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا جو آج ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ غلط ہے نا, I agree with you. اور مجھے یہ لگتا ہے, اور مجھے زیدی صاحب یہ بھی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس میں ذاتی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے. اور اس کی وجہ دیکھیں, پرائم منسٹر نے نور مقدم کیس میں ذاتی انٹرسٹ لیا, سب نے تعریف کی. عثمان مرزا کیس میں لیا, سب نے تعریف کی. اس کیس میں اگر ذاتی انٹرسٹ لیں گے, لگے گا کہ سرکار اس کیس کو میں ذاتی دلچسپی اس لیے لے رہی ہے بیکاز دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ اے سرٹن وے. وہ کسی ایک خصوصی سمت میں اس کو لے جانا چاہتے ہیں, وہ اس مثال بنانا چاہتے ہیں, یا وہ محسن بیگ کے یہ امپریشنز نہیں جانے چاہیے. لیٹ لا ٹیک اٹس اون کورس. نہ پولیس ہے, FIA ہے, عدالتیں ہیں, آپ کی پروسیکیوشن ہے, بالکل ہے, عدالت کیس چلائے. آپ جب ملاقاتیں کریں گے تو امپریشن تو یہی جا رہا ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب خصوصی دلچسپی لیں گے اس کیس میں. اب اس کے بعد کس طرح انصاف ہوگا یا ہوتا نظر آئے گا, دیٹ بیکمز دا پرابلم. اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, اس کا یہ بالکل غلط ہے. بندوق نکالنا, کسی سرکاری اہلکار کے سامنے بندوق نکال کے چلانا, اس کو زخمی کرنا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, لیکن لا کو, قانون کو اپنا راستہ لے لینے دیں. پوری کی پوری جو سندھ اور پنجاب کی پولیس تھی اور سندھ میں ابھی بھی ہے, وہ پرائیویٹ آرمی بنا کے. I agree with you sir. مسئلہ یہ کہ ایسے جرنلسٹ موجود ہیں جو ویڈیوز اپنی ویڈیوز بنا کے گئے کہ مجھے مار دیں گے, ان کو اگلے 2 دن میں مار دیا گیا. یہ ہم جانتے ہیں سب, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے خلاف یہ لڑائی ہے, رول آف لا کی لڑائی ہے, قانون کی لڑائی ہے, اور قانون تگڑا ہونا چاہیے. افراد کے کہنے پر قانون کو راستہ نہیں پکڑنا چاہیے, قانون کو از خود یہ راستہ ہونا چاہیے. کاشف ایک منٹ, آپ اچھے رہے, ایک ہائپوتھیٹک, آئی ایگری, قانون تگڑا تھا تو پھر جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا نا سر, مطلب کہہ دیا نا اس نے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ایکسپٹ دا لا. وہ اپنی لڑائی لڑے, وہ اپنی قانون پہ لڑ رہے, بندوقیں گولیاں تو نہیں مار رہے. بالکل ٹھیک ہے, سب اپنی اپنی لڑائی لڑے, قانونی طریقے سے لڑے, طریقہ کار سے. اور یہ میں ایک اور بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, جو بھی یہ بات کہے گا, آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جلد از جلد فیصلے ہونے چاہیے. عدالتوں کو بڑی معذرت کے ساتھ, یہ لوگ, قدیر خان صاحب کا انتقال ہو گیا, اب کیس آ رہے ہیں, 60 سال بعد تربیلا کا کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے. کسی کا کیس, میں ایک دفعہ خود عدالت میں موجود تھا, 20 سال ہو گئے تھے اس کیس کو چلتے ہوئے. ترمین اللہ صاحب کی خود عدالت لگی تھی, اس میں ہمیں بھی بلایا ہوا تھا کسی کیس میں. اس میں 20 سال سے وہ کیس چل رہے ہیں, کوئی سنتا نہیں, اس کے فیصلے نہیں ہوتے. خدا رہا اس کو ٹھیک کریں تاکہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ کوئی کسی کو فیور کر رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے. یہ عدالتوں کو اور قانون کو اپنا راستہ تیزی سے خود بنانا. یو کانٹ ویٹ ایئرز کے لوگوں کو انصاف ملے. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ایبسلیوٹلی کریکٹ. انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب نون لیگ والے یہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں کے فیصلے 20-20 سال نہیں ہوتے, ہمارا 2 سال میں, 1.5 سال میں فیصلہ کر دیا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز بھی نہیں. سب کو مل بیٹھ کر اس قانون اور اس راستے کو ٹھیک کرنے, تیز ترین طریقے سے چلانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے, سب کو آن بورڈ ہی ہونا چاہیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مریم نواز شریف صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جہانگیر ترین کی اگر آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون ان کے ہاتھ میں ڈالے گی؟ تمام اتحادی جماعتوں کو, اور میں تمام آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے. ملک کی جو تباہی اس نے کی ہے, تو اب یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں. تحریک عدم اعتماد پر جب مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال پوچھا گیا, آپ نے ان کا جواب سنا, کہا گیا کہ جہانگیر ترین سے مدد لینی پڑی تو کیا کریں گے. اس وقت اپوزیشن اس پر کوئی کلیئر جواب تو نہیں دے رہی ہے, لیکن لگ ایسی رہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے
اس عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن سیاست میں تو ہم بات روز کرتے ہیں. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے, کہا صحافیوں کا ذکر کیا, کس طرح سوشل میڈیا پر ان کو گالم گلوچ ان کے ساتھ کی جاتی ہے, سیاستدان اپنے سیاسی مخالفین کو کس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ٹرینڈ کیسے ریورس ہو سکتا ہے اس ملک میں. سیاست کریں, اختلاف کریں, سخت بات کریں, بٹ سخت بات ذاتیات تک نہیں جانی چاہیے. زیدی صاحب, کیا یہ بات سے آپ اگری کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ سیاست جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ کاشف, گلوبلی نا پالیٹکس میں بہت دفعہ لوگ باؤنڈریز پش کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے گھروں میں جا کے جس طرح وہ بیکار بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے گھر والوں پہ, لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ, وہ کسی کی بیٹی کسی کی ماں پہ, یہ کیا طریقہ کار ہے جن کا پالیٹکس سے اسپیشلی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن, چلو میں تو کہتا ہوں جو پالیٹیشین تھی بی بی شہید, ان کے بارے میں جہاز سے ہیلی کاپٹر سے گراتے تھے وہ ہینڈ بلز, یہ تو کبھی انہوں نے, یہ تو ایک نون لیگ کا تو پرانا طریقہ واردات ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے, یہ ان کی پوری ہسٹوریکل پریس آپ دیکھ لیں, تاریخ میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. وہ تو پالیٹیشین تھی, تو یہ تو ان کے بھی نہیں چھوڑتے جو پالیٹیشین نہیں ہے, جن کا کوئی لینا کا دینے کا نہیں, کوئی پتہ نہیں, گھر میں بیچارے وہ ان کے اوپر بھی شروع ہو گئے. یہ اس کا کوئی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اور جس طرح کی گفتگو, اور اس میں ماشاءاللہ کچھ ہمارے اینکرز بھی ساتھ مل جاتے ہیں, جس طرح اس دن ٹی وی کے اوپر جو شو تھا, مطلب وہ ایک کلپ میں نے دیکھا بعد میں, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کس طرح کی سو آپ کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ذاتیات کی بنیاد پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے, کسی کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے, کسی کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا. میاں صاحب, اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ذکر کیا آج مراد سعید نے اپنی پریس کانفرنس میں, آپ نے بھی کچھ ایسی گفتگو کی تھی جو آپ کو, میرا بھی خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, انتہائی غلط گفتگو آپ نے فرمائی کسی کی فیملی کے بارے میں. لیکن کیا ہم اس کو واپس ریورس کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ہے راستہ, یا اب یہ اتنی سخت ہو گئی ہے سیاست کہ ادھر سے واپسی اب نہیں ہو سکتی؟ کاشف, شاید آپ بھول گئے ہیں, آپ کی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ بھلے مراد سعید نے جتنی بھی گندی گفتگو اسمبلی کے اندر لیڈرشپ کے بارے میں کی تھی, خواتین کے بارے میں کی تھی, مجھے اس کے رد عمل میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے معذرت کی تھی. میں آج بھی کہتا ہوں دوبارہ سے کہ مراد سعید میرا بیٹا ہے, بیٹوں کی طرح ہے, اس کی بہنیں بھی میری بیٹیوں کی طرح ہیں. میری اس وقت کی الفاظ جو میں نے استعمال کیے ان سے ان کی دل آزاری ہوئی ہوگی, میں اس پر اس وقت بھی شرمندہ تھا, آج بھی شرمندہ ہوں. مگر کیا کاشف یہ کوئی عمران خان صاحب کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا ان کے باقی وزراء بات اس طرح کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو حوالہ دے رہے ہیں نا علی زیدی, اس وقت اگر جو کچھ ہوا تھا وہ غلط تھا, اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا اس حد تک کوئی نہیں گیا. یہ دوبارہ روایت جو شروع کی یہ عمران خان صاحب نے شروع کی. عمران خان صاحب نے گالیاں لوگوں کی فیملیوں کو دی, عمران خان صاحب نے ان کے وزراء, ان کے ارکان اسمبلی, ان کے عہدیدار, جو گندی گفتگو کرتا ہے شاباش ملتی ہے عمران خان صاحب سے ان کو. اور یہ روز لیکچر, مجھے بات بتائیں, میں نے ابھی عابد شیر علی صاحب نے کسی کی والدہ کے بارے میں کچھ لکھا سوشل میڈیا پہ, آپ لوگ شاباش دیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ میں جاننا چاہتا ہوں, آپ اپنی پارٹی کا جواب دے دیں, میں ذرا ان سے ان کی پارٹی کا جواب بھی لے لیتا ہوں. میں کاشف عباسی, میں نے اپنے سے شروع کیا اور میں سب کے لیے یہ کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی فیملی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کی جانی چاہیے. مگر جو میں نے رویہ اپنایا آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے اور آج پھر میں نے اس کا مجھے ادراک ہے, میں کہہ رہا ہوں بھلے اس نے جو بھی غلط الفاظ استعمال کیے تھے, گندی زبان استعمال کی تھی مراد سعید نے, مگر پھر بھی مجھے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جو میں نے کیے, اور آپ نے معذرت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہو علی زیدی صاحب, میں زیدی صاحب سے ہی پوچھ لوں, کیا عمران خان کریں گے سر؟ لیکن مسئلہ یہ دیکھیں, پرابلم یہ ہے زیدی صاحب
کہ یہاں پر ہر چیز کو تھوڑا سا مکس بھی کر دیتے ہیں. یعنی سیاست پہ ایک دوسرے کو کہنا چور ڈاکو, مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی لوگ بہت زیادہ پرسنل لے جاتے ہیں. کوئی کہے گا تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, کہتے سارے ایک دوسرے کو ہے لیکن سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. وہ کم از کم کچھ ریڈ لائنز تو ڈرا ہونی چاہیے سب کی طرف سے کہ یہاں سے آگے کسی کو بھی نہیں, نہ ٹریٹمنٹ, نہ کوئی حکومت میں ہو تو کوئی کہے کہ میں ATA کی FIR کاٹوں گا کسی کے خلاف, نہ جیل ڈالوں گا, نہ گرفتاریاں کروں گا. یہ کوئی ریڈ لائنز ہونی چاہیے زیدی صاحب یا نہیں ہونی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جیسا چل رہا, اور آپ آج حکومت ہیں, یو ہیو دا بگر ریسپانسبلٹی. میں حکومت میں نہیں تھا, آج ہوں, کل کیا پتا کس نے کیا دیکھی. لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیں, ایک تو یہ بڑا نیریٹو کہ جی عمران خان صاحب, کب یہ ایسے ہوا ہے؟ ان کو دی ہوگی شاید ان کے لیڈروں نے, ہمیں تو کبھی نہیں ایسے کبھی. اور کب کس نے بات کی کسی کی بہنوں اور ماؤں کے اور بیویوں کے بارے میں, ذرا مجھے بتا دیں. یہ بتا دیں تو میں معذرت کروں گا, یہ بتا دیں میاں صاحب, کوئی ایسا بیان بتا دیں عمران خان, I'm sure آپ کو یاد ہوگا, جو انہوں نے کسی کی خاتون, کسی کے گھر کی خاتون کے بارے میں کچھ کہا. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کاشف, اور آن اوتھ کہہ رہا ہوں, میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کا اعتراف نہ کروں جب مجھے احساس ہو. مجھے احساس اس وقت بھی ہوا. آپ نے تو اپنی ذات کی معافی مانگ لی نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ذرا بتا دیں, وہ تاکہ ہم ان کو بھی کہیں نا کہ یہ بھی کرتے ہیں اس طرح کی. حوصلہ تو کریں نا, حوصلہ کریں میرے بھائی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ ہے, اسمبلی کے اندر مراد سعید نے ہماری لیڈرشپ کی خواتین کے بارے میں کیا گفتگو کی تھی اور عمران خان کی موجودگی میں کی تھی. کیا اس پر عمران خان صاحب شرمندہ ہیں؟ کیا مراد سعید کو ڈانٹا؟ کیا مراد سعید کو سمجھایا؟ زیدی صاحب پوچھ رہے کیا کہا تھا؟ میں اپنے زبان پہ وہ الفاظ نہیں لا سکتا جس طرح میں مراد سعید کے بارے میں جو گفتگو کی تھی میں نہیں دہرانا چاہتا. میں اسی طرح سر میں تو دیکھیں خواتین کے متعلق جو اس نے عمران خان صاحب نے کچھ کہا جو آپ کو یاد ہے. کاشف آپ نکال دینا, آپ کے پاس کلپ ہوگا, چلائیں کلپ. گندی گفتگو کی تھی. بتائیں کاشف, کلپ چلائیں. میرے پاس تو اس ٹائم ریڈی نہیں ہے, میں ابھی ادھر سے ایک دم آن نوٹ, ایکچولی مجھے یاد نہیں ہے آپ بتا دیں کیا تھا, مجھے بتا تو دیں کہ ہمارے پارٹی سے کبھی کسی نے کسی کی ماں بہن یا کسی اور عمران خان کی موجودگی میں کیا کسی کو کسی کے چلن پہ کچھ کہا کہ کوئی بتائیں نا مجھے میاں صاحب. اور اچھا پھر کاشف میں تو ایک سیکنڈ رک جائیں, پھر اگر دیے تو انکنڈیشنل معافی, لیکن بتائیں کب دیے. علی ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں اس نے کیا گفتگو کی تھی؟ کیا وہ لچر گفتگو نہیں تھی؟ بالکل تھی, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن میں نے آپ کو عابد شیر علی بھی گنا دیا. میں آپ کو طلال چوری صاحب کی جلسے کی تقریر سنا دیتا ہوں. کاشف اس طرح نہ کریں. میں کیا کروں, کاشف اس طرح نہ کریں. کیا کروں سر, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو سناؤں گفتگو, کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو سے دور جانے کا کریں. آپ تو ایک سائیڈ سنا کے دوسری کو کہتے ہیں اس کی بات نہ کرنا میرے سامنے. یہ بات ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس سے دور جانا ہے کہ نہیں. جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں یہ ہے اصل بات, کہ ہم وہ سارے کلپ سنوانے کی بجائے ہم یہ عہد کریں کہ ہم سب کو جو غلطیاں ہم سب نے کی ہیں دوبارہ سے دہرائیں نہ, اور پچھلی پہ معافی مانگیں. زیدی صاحب میں آپ کو ایک چلو میں میاں صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا میں سوال کی شکل میں لوں. میں دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کی آپ کو جلسوں کی تقریریں سنا سکتا ہوں, جلسوں میں جس میں ناٹ دا ٹاپ لیڈرشپ اور اس کے نیچے کی لیڈرشپ دوسرے کی. عابد شیر علی صاحب کی ٹویٹ کا میں نے ذکر کر دیا, طلال چودھری صاحب کا میں ابھی آپ کو ریسنٹلی تقریر تھی جس میں جو سنی میں, اور آئی واز کہ یہ اب پبلک فورمز ہیں, اب کیا کریں, یہ جلسے کی تقریر ہے. کیا یہ پارٹیاں یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ یہ جلسوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے؟ فیصلہ کیا کرنا, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو فیصلہ آلریڈی ہوا ہے, ہم نے صحیح کیا ہے. ان سے پوچھ رہا ہوں, بتا دیں. انہوں نے علی امین گنڈاپور کی بات کی. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ انہوں نے بہت سارا پلاسٹک سرجری کرائی ہے, یہ اس نے کہا تھا نا, انہوں نے یہ کہا تھا نا. جی میرے پاس رکھا, اگر آپ کہیں تو میں چلا دیتا ہوں اس کو. نہیں وہ یہ اسی طرح کی بات نہیں تھی میرے خیال میں. ہاں یہی بات یہ گند ہے کاشف جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مطلب میری بات سنیں علی زیدی صاحب, چلے میں فار دا سیک آف بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں ان کے ڈیول ڈزنٹ بائی دی وے کاشف ڈیول ڈزنٹ ہیو این ایڈوکیٹ. ڈیول از ڈیول ہے. ایک منٹ, ہی ڈزنٹ نیڈ ایڈوکیسی.
خدا کے واسطے شیطان کی وکالت نہ کریں, آپ اچھے آدمی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کسی کے انگریزی میک اپس کے اوپر نہ آئے تو کیا ہوگا, سیاست میں بات کریں, پولیٹیکل بات کریں. نہیں آئے, ٹھیک ہے, نہیں آئے. So but we can be آخر میں ایک جملہ یا اچھا دو جملے. میاں صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آ رہا ہے؟ کاشف عباسی دنوں میں آئے گا, اور دوسرا میں یہ آپ کو یقین سے بات کہنے لگا ہوں کہ اگر رکاوٹ کھڑی کرنے والوں نے فون کال کا استعمال نہ کیا, دباؤ کا استعمال نہ کیا, تو علی زیدی کے اپنے شہر علی زیدی سمیت 2-3 اور ہوں گے, باقی 8-9 ان کے صرف کراچی سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی علی زیدی کے ستائے ہوئے جو ہیں. اچھا علی زیدی کوئکلی رسپونڈ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اب بندے بہت ہیں ہمارے پاس تحریک انصاف والے, فون نہ گئے تو. یہ صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. جی ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس, دس از آل پارٹ آف, یہ سب جمہوریت کا حصہ ہے. ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی اور انہوں نے خود ہی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. اگر یہ دوبارہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں, مطلب یہ تو ان کی مرضی ہے, ہم ان کو تو نہیں روک سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ خلاف ہیں؟ ایک جملے میں یس اور نو, لوگ آپ کے خلاف ووٹ ڈالیں گے نو کانفیڈنس کیا؟ دیکھیں مجھے لگنے اور میرے نہ لگنے سے فرق نہیں پڑتا, جو کاؤنٹ ہوگا اسے نظر آ جائے گا, پتہ لگ جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ایک تو ریاست میں طاقت کے استعمال کی مونوپلی ریاست کے پاس ہوتی ہے, کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پستول لہرائے اور ریاست کو ٹیک آن کرے. لیکن ریاست کو بھی اور سرکار کو, خصوصاً گورنمنٹ کو, یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی ایک کیس میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. ایک دوسرا یہ جو زبان کا استعمال ہے اور کس قسم کی زبان استعمال ہونی چاہیے, یہ تمام لوگوں کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اپنی حسب منشا, حسب ذائقہ سب دوسرے کو گالی نکالنا چاہتے ہیں, لیکن جب ان کی باری آتے کہتے ہیں کتنی زیادتی بڑی بات ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ میرے پاس کا جواب نہیں ہے, کیا کرتے سب ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.